हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको 2023 का ईद रोज़े अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद की खुशी और उसकी शादमानी जो सोच और समझ और ख्याल से बाहर है और किसी भी तौर से उसको अहाता नहीं किया जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता, आपके दिलों को हमेशा मुनव्वर रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। सो आइए आज खुदा के कलाम की चंद बातें जो हमारे सामने है। आज का हवाला जो है बेटी ने बड़ी खूबसूरती के साथ तिलावत किया है। जो आप अगर लेट आए हैं तो ये हवाला, इसकी चंद आयात मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। आज हम नए साल के ताल्लुक से चंद एक बातें सीखने की कोशिश करेंगे। हम हर साल नया साल मनाते हैं और आज भी खुदा ने ये फजल दिया है कि आप फिर दोबारा से नए साल को सेलिब्रेट करें। तो चंद एक बातें जो हैं कि इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बातों को सोचना और समझना चाहिए, उसके ताल्लुक से चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। याद रखिए कि जब भी नया साल आता है तो ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, ये हमारे लिए एक सादत है और खुदा की तरफ से एक तोहफा है ताकि हम अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, जो हमारी तरजीहात है उर्दू में जिसका आप कहेंगे, उनको रिविजिट कर सकें, उनको रीडिफाइन कर सकें और इस साल में जो खुदा ने हमें बख्शा है इसमें हम आगे बढ़ जाएं। हमें रुकना है और ये सोचना है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये जरूरी बातें हैं या ये अर्जेंट बातें हैं। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि वो बातें जो इंतहाई जरूरी हैं वो हमारी जिंदगी का, हमारी रूटीन का, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। और अगर जो डार्क फोर्सेस है वो हमारे सामने अर्जेंट चीजें लेके आती हैं, वो ऐसे हालात एकदम लेके आते हैं कि हम अपनी उन रूटीन्स को जो हमें करनी चाहिए कलाम के मुताबिक उनको छोड़ दें और कहें कि आपको पता है ये बड़ी अर्जेंसी है और हम दूसरी चीजों में महव हो जाएं और उनमें मसरूफ हो जाएं। नया साल खुदा ने दिया है और इस नए साल में जो पहला काम आज आपने करना है, जिसके ऊपर आपने गौर करना है, वो क्या है जो हमने पढ़ा है। यशायाह नबी का सहीफा है 43वां बाब है और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है यानी खुदावंद यूं फरमाता है, Thus says the Lord। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो खुदावंद के नाम से शुरू की गई है। यानी खुदा में यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पे सोचते ना रहो। ये पहली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। खुदा ने अपने नाम को इलाहा में खास तहरीर करवाया है कुछ जगहों पे और ये उनमें से एक जगह है जहां पे यहोवा ने अपना नाम तहरीर करवाया है। बिलखसूस खास तौर पे यहां पे लिखा जाए कि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज का ये कहना है कि पिछली बातें और कदीम बातें यानी माजी की बातें जो हैं इनको हमने याद नहीं करना, इनको हमने सोचना नहीं। तो फिर हमने क्या करना है? जब नया साल आया है तो असल में कलाम ये कह रहा है कि जो मासी है आज उसका फ्यूनरल होना चाहिए, हमने उसको दफन कर देना है, हमने उसको डुबा देना है, हमने उसको याद नहीं करना, हमने उसको बार बार रिपीट नहीं करना। अगर हम रिपीट करेंगे चीजों को तो क्या है? ये किस चीज को प्रेजेंट करता है? ये इस चीज को प्रेजेंट करता है कि मैं अगर माजी को सोचता रहता हूं तो फिजिकली तो मैं यहां बैठा हूं लेकिन असल में मैं माजी के अंदर जिंदगी बसर कर रहा हूं।
اکثر خادموں کا آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ آپ مہربانی سے عبادت میں موجود رہیں، فزیکلی بھی اور ذہنی طور پہ بھی، کہ آپ پرستش کر رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں اور کلام سن رہے ہیں، تاکہ پتہ رہے کہ آپ پورے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو جب کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ آج میں زندگی بسر کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے اس نئے سال میں کہ آپ آج میں زندگی بسر کریں؟ یہاں پہ لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں۔ خدا اس لیے آپ کو ماضی میں سے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس برینڈ نیو ایئر کے اندر برینڈ نیو کام آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ وہ باتیں، وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، وہ خدا نے اس سال میں آپ کے لیے رکھی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے آپ ریڈی ہو جائیں، اور ریڈی ہونے کا مطلب ہے پچھلی باتوں کو بھول جائیں، ان پہ زندگی بسر نہ کریں۔ کیوں کہ ہمارا خدا آج کا خدا ہے۔ خدا جب بھی آئے گا وہ آپ کے آج میں آئے گا۔ خدا آپ کے ماضی کو بدل نہیں سکتا، خدا آپ کے ماضی کو نہیں بدلے گا، خدا آپ کے ماضی میں کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چیز گزر چکی ہے۔ خدا تو پیچھے جا سکتا ہے، میں پیچھے نہیں جا سکتا، اس لیے مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماضی کا۔ خدا جب بھی آئے گا وہ آج میں آئے گا، اور اگر وہ آج آیا ہے اور آپ اپنے ماضی میں ہیں تو آپ کو برکت نہیں دے سکتا۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ آج میں زندگی بسر کریں۔ وہ آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج نیا دن ہے، آج نجات کا دن ہے، آج خدا کا دن ہے جس میں ہم نے خدا کو اپنی زندگی دینی ہے، اس نئے سال میں نیا کام کرنے کے لیے، اس نئے سال میں نئی قوت اور قدرت کو انڈیلنے کے لیے خدا ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نئے سال کے اندر نئے فیصلے کیجئے، اپنی شخصیت میں چینج لے کے آئیے، آپ کے ارادے، آپ کی سوچیں، آپ کے فیصلے، آپ کے منصوبے، آپ کی زندگی کی چیزیں، عادات جو ہیں ان کو تبدیل کیجئے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیا سال پرانے سال میں تبدیل ہو جائے گا، نیا سال نیا نہیں رہے گا، کیونکہ آپ پرانے کے پرانے ہیں۔ جب میری ساری شخصیت پرانی ہے تو جو نتائج ہیں وہ بھی پرانے نکلیں گے، اور جو چیزیں میں ایکسپیرینس کروں گا وہ بھی پرانی ہوں گی۔ اس لیے یہ نیا سال نیا نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ نیا سال نیا بن جائے تو پھر خداوند کے کلام نے آپ کو بتایا ہے پچھلی باتوں کو بھول جائیں، پچھلی باتوں کو غور نہ کریں، ان میں سے نکل کے آج میں زندگی بسر کریں۔ خدا آج ابھی آیا ہوا ہے تاکہ مجھے چھوئے سب سے پہلے، اور اس کے بعد وہ آپ کو چھوئے۔ خدا کا پاک روح کا راز سے مجھے چھو رہا ہے، مجھے تبدیل کر رہا ہے، مجھے نیا بنا رہا ہے، اور ابھی آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں، اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو لے کے آئیں۔ دوسری بات جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سال میرے لیے نیا سال ہے، آپ کے لیے نیا سال ہے، خدا کے لیے نیا سال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ خدا جو ہے یہ سال 2023 میرے لیے اور آپ کے لیے نیا سال ہے، خدا کے لیے نیا سال نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آنے والا کل خدا کا گزرا ہوا کل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں 2023 میں انٹر ہوتا، خدا اس سے پہلے کہ آپ 2023 میں انٹر ہوتے، میرا اور آپ کا خدا پہلے ہی سے 2023 میں کھڑا ہے تاکہ آپ کو ویلکم کرے، آپ کو اپنے گلے سے لگائے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کو تسلی دے۔ اگر آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، حالات کے مارے ہیں، مصیبتوں کے مارے ہیں، وہ آپ کے لیے ساری چیزوں کے رینج کے ساتھ جو ہے
وہ 2023 میں کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ بی وری، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موجود ہوں، بشرطے کہ آپ بھی آج میں موجود ہیں۔ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ بھی آج میں موجود رہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ سال خدا نے آپ کو آپ کے لیے نہیں دیا ہے۔ یہ سال خدا نے آپ کو آپ کے لیے نہیں دیا ہے، یہ سال خدا نے آپ کو اپنے لیے دیا ہے۔ آگے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے ان کو کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ وہ میری حمد کریں، سنڈے کے سنڈے حمد کریں، سنڈے کے سنڈے 20 منٹ 30 منٹ حمد کریں۔ نو، اس نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ہر وقت اس کی حمد کریں۔ یہ ہمارے بنانے کا مقصد ہے، یہ ہماری میڈ جو ہے، ہمیں جو ہے ان بلڈ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہم اس کی ورشپ کریں۔ انسان ضرور ورشپ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ خدا کی کرے چاہے وہ ابلیس کی کرے، چاہے آپ گانے گاتے رہیں چاہے آپ گیت گاتے رہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد کریں۔ اور یہ سال بھی خدا نے مجھے میرے لیے نہیں دیا، یہ سال خدا نے آپ کو آپ کے منصوبوں کے لیے، آپ کے پلانز کے لیے نہیں دیا، یہ سال خدا نے آپ کو اپنے منصوبوں کے لیے دیا ہے، اپنے پلانز کے لیے دیا ہے، اپنی بلاہٹ میں جس کے لیے آپ برائے کہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی خدمت ہے، اس کے لیے دیا ہے۔ اگر میں کوئی چھوٹی خدمت کر رہا ہوں تو مجھے پورے دل سے کرنی ہے، مجھے یہ نہیں سوچنا کہ امون بھائی چونکہ نہیں کرتے یہ کام ٹھیک تو میں نے بھی نہیں، ہم نے اپنا کام اپنے پورے مقدور کے ساتھ کرنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم اس کے حضور جائیں گے وہ یہ نہیں کہے گا فلانا تو کر نہیں رہا تھا ٹھیک کام، تو نے کیوں ٹھیک کام کیا ہے؟ آج کرسچنوں کا یہی فارمولا ہے چرچز کے اندر کہ چونکہ فلاں ٹھیک کام نہیں کرتے اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا میرا ذاتی۔ ایک میرے جیسا تھا، اس نے کہا جی آپ نے سر ایک توڑا دیا تھا، لے لو واپس، یہ پیا تھا توڑا، بلکہ وہ میں سنبھال کے رکھا ہوا کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، وہ آگوں نہ لگ جائے۔ تو اس کو کیا ملا؟ کیا اس کو اپریسیشن ملی؟ نہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سزا کا مستحق ٹھہرا، اس کو سزا ہو گئی۔ اور یہ اس کے لیے بڑی مشکل بات تھی کہ اس کو خدا نے سزا کے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ کیا خدا نے اس کو چنا تھا؟ نہیں، وہ اپنے لیے خود ہی سزا کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ اس لیے یہ سال جب ہمیں خدا نے دیا ہے عزیزو، تو اس سال میں ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے۔ اس سال میں جب ہم داخل ہوئے ہیں روز اول سے، پہلے ہی دن سے عبادت میں آئے ہیں، کلام آپ سن رہے ہیں، گیت آپ نے گائے ہیں، تو مجھے اور آپ کو خدا کی طرف دھیان کرنا ہے، خدا کی طرف اپنی نظریں لگانی ہیں۔ اس لیے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ خدا جب یہاں پہ آپ آئے ہیں اس سال کے اندر انٹر ہوئے ہیں، خدا وہاں موجود ہے اور اس نے سارے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی چیزیں آپ کو درکار ہیں، جو کچھ آپ کو چاہیے، وہ خدا کے پاس موجود ہے، بشرطے کہ آپ اس کو پورے دل سے قبول کر لیں۔ ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اور آگے بڑھیں گے۔ افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے اور اس کا پہلا ہی باب ہے اور اس کی 11ویں آیت جو ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہو۔ آمین۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے سب کچھ پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ اور میں کسی غلطی کا، کسی حادثے کا، کسی مسٹیک کا، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آج نہیں بیٹھے ہوئے۔
جو بھی پلان جب آپ خدا کے حضور میں جائیں گے اس پلان کو جاننے کی کوشش کریں گے، خدا پہ رویل کرے گا، تو یاد رکھیں کہ وہ پلان جو آپ نے شروع کرنا ہے، آپ نے اور میں نے تو اس کو شروع کرنا، اس سال آپ نے بہت سے وعظ کیے ہوں گے، وعدے کیے ہوں گے، کل رات کو دعا میں عزیز رہے کہ میں اس سال یہ کروں گا، میں نے بھی کہا میں یہ کروں گا، آپ نے بھی کہا ہوگا میں یہ کروں گا، سنا ہوگا دوسروں نے۔ جو کچھ بھی خدا کا پلان ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہم شروع کریں گے، آپ یاد رکھیں خدا پہلے ہی اس کے اینڈ کو جانتا ہے۔ جو کچھ آپ شروع کریں گے خدا اس کے آخر کو جانتا ہے پہلے ہی سے۔ اس کو میں نے اور آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس آیت میں جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ سب کچھ، یہاں پہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ آسمان کیوں زمین کی، اس میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے۔ کیسے بلایا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس سب کچھ میں آپ کی ساری اچھی چیزیں شامل ہیں، اور اس سب کچھ میں آپ کی ساری کمزوریاں بھی شامل ہیں، آپ کے سارے گناہ بھی اس میں شامل ہیں۔ خدا جو ہے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ خدا جب پلان کرتا ہے تو وہ صرف یہ پلان نہیں کرتا، وہ تو بڑا پھر وہ کمزور پلانر ہوا کہ آپ سارے جو انسان ہیں ان کے لیے میں نے پلان کیا، وہ اس کے لیے فلاں آدم کے لیے اچھی چیزیں کرے گا پوری زندگی۔ اگر آپ خدا کو یہ سمجھتے ہیں then you are terribly mistaken۔ یہاں تک کہ خدا نے جب اپنا پہلا بیٹا بنایا آدم، تو اس کے اس پلان میں اس کے گناہ کرنے سے پہلے ہی یہ بات شامل تھی کہ یہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ Are you with me؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہم بات کا کلام کی ایسی فینٹیسیز کو سوچتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پریکٹیکلی کر ہی نہیں سکتے، اور اس سے لوگ بے دل ہو سکتے ہیں۔ میں بے دل ہو سکتا ہوں، آپ بے دل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے خدا نے آپ کی ساری چیزوں کو ہی نوز، وہ آپ کا باپ ہے، آسمانی باپ ہے، میں اور آپ بھی باپ ہے۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، پھر بھی ہمارے بچے گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو آپ سرپرائز نہیں ہوتے، آپ غصہ کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم انسان ہی ہیں، کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اور ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ یہوہ خدا کے لیے۔ Who knows each and everything۔ اس نے سب کچھ اس کو سوچا ہوا۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی مذہب کا ہو، خدا نے اس کے لیے ایک پرپس رکھا ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ چڑیا بھی زمین پہ نہیں گرتی پرپس کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر۔ تو ایک پورا انسان کیسے زمین پہ آ سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر؟ اس کی مرضی کے ساتھ آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بچہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہوتا ہے، اصل میں اسے خدا کے پلان میں فٹ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ گناہ میں، گندگی میں، مشکلوں میں اور کمزوریوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ جو کمزور حصہ ہے جو انسان زندگی کا کرتا ہے، خدا نے اس کو ایسی خوبصورتی سے پیک کیا ہے کہ جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کمزور حصہ جو ہے یہ کس پیکج میں آ جاتا ہے؟ ٹیسٹمنی۔ یہ آپ کی گواہی بن جاتی ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ دلیری سے پھر بتاتے ہیں میں کون تھا، میں کیا تھا۔ یہ آپ کی منادی کا حصہ بن جاتی ہیں یہ کمزور چیزیں، تاکہ خدا کا پلان جو ہے جب بھی آپ کو سمجھ آ جائے، وہاں سے آپ اسے کنٹینیو کر سکیں۔ خدا کا پلان جو ہے وہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ آپ تو جی آپ ون ٹائم نکل گئے، ایسا کوئی پلان نہیں۔ خدا جب پلان کرتا ہے اس طرح، جب بھی آپ کو آج نجات کا، ابھی نجات کا وقت ہے، چاہے کسی کو نجات کی سمجھ سلیپ کے اوپر آ جائے، وہ وہاں سے ہی اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اس کے پلان اور اس کی سوچ اور اس کے ارادے اور اس کے منصوبے ہمارے لیے کمال ہے، ہم انہیں بیان نہیں پورے طور پہ کر سکتے کہ وہ پلان
جو ہمارے لیے رکھتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس نے شامل کی ہوئی ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا. آپ یاد رکھیں کہ جب خدا آپ کو بلاتا ہے, خدا نے آپ کو پلان کیا ہوا ہے, تو اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی, آپ کی ایک بھی مسٹیک جو ہے وہ خدا کے منصوبے سے جو اس نے آپ کے لیے بنایا ہے اس سے بڑی نہیں. آپ کی کوئی بھی مسٹیک جو ہے, آپ کی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ خدا کے منصوبے کو آپ کی زندگی میں فیل نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کو فیل نہ کرنا چاہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ غلطیاں کرتے رہیں, مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریئلائز کر جاتے ہیں تو وہ ساری غلطیوں کا پیکج اس کو خدا کو پتا ہے اسے کیسے ریپ اپ کرنا ہے, کیسے پیک کرنا ہے, تاکہ خدا کی بلاہٹ اور خدا کا منصوبہ جو ہماری زندگی میں ہے وہ وہاں سے کنٹینیو ہو سکے. ڈسکنٹینیو ہم کر دیتے ہیں گناہ سے. خدا گناہ سے میل نہیں کھاتا, وہ کوئی لحاظ نہیں کرتا, لیکن جب سمجھ آ جائے تو وہاں سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چیز کو آپ شروع کرتے ہیں, جس چیز کو بھی آپ شروع کرتے ہیں خدا اس کی آخر کو جانتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے چھوٹے بچے, ایک بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے, ایرن نام ہے اس کا غالب, اس طرح چھوٹے بچے جو بیٹھا بھی یہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتے. جب یہ اس سے بھی چھوٹے تھے پرپ میں بچہ جاتا ہے, اس سے بھی نیچے مونٹیسوری میں بچہ جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. جب باپ اور ماں اس کو اس جگہ پہ بھیجتے ہیں, بچہ اس کو شروع کرتا ہے, لیکن ماں باپ اس کے اینڈ کو دیکھ سکتے ہیں. میں اس کے اینڈ کو دیکھ سکتا تھا اپنے بچوں کے کہ یہ پڑھیں گے, یہ جوان ہوں گے, یہ ڈپلومے لے کے آئیں گے, یہ سرٹیفکیٹس لے کے آئیں گے, یہ ڈگریز لے کے آئیں گے, پروفیشنل اسٹڈی کریں گے. I can see the end of that education. جب خدا ہمارے لیے کوئی پلان منصوبہ بناتا ہے وہ اس کے اینڈ کو دیکھ سکتا ہے. لیکن جب آپ اس چیز کو بچے کی مدد کرتے ہیں, جب آپ بچے کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ اس کے لیے فیس پے کرتے ہیں, وہ بیمار ہو جائے چھٹی لے کے گھر بیٹھتے ہیں, آپ اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کپڑے لتے, فیسیں, کاریں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, جو کچھ آپ کی ریچ میں ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. خدا بھی جو پلان کرتا ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک چیز جو خدا نہیں کرتا اور ہم بھی نہیں کر سکتے کہ اس چیز کی, اس پلان کی کامیابی کی کوئی گارنٹی وہاں پہ موجود نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات. آپ سوچیں گے بڑی عجیب بات ہے, خدا پلان کرتا ہے, خدا اس کے اینڈ کو بھی جانتا ہے. اس اینڈ کو جو خدا نے پلان کیا اگر وہ سب کچھ سمجھ چلے تو اس کا جو گلوریس اینڈ ہے خدا اس کو جانتا ہے. لیکن گارنٹی کیوں نہیں ہے؟ گارنٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو پلان ہے اس کا انحصار جو ہے, اس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ صرف خدا پہ نہیں ہے, اس کے ساری چیزوں کا جو انحصار ہے وہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس کو کامیابی سے لے کے چلتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بچے کے لیے سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, بچے پڑھنے جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں, اس چیز کا انحصار آپ پہ نہیں ہے. کس پہ ہے؟ بچے کے. ہو سکتا ہے سب کچھ پرووائڈ کریں, اب مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیج رہے ہیں, اب مہنگی فیسیں دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بچہ پھر بھی ناکام ہو جائے. اس کا مطلب اس کے ماں باپ ناکام ہو گئے؟ نو, اس کا مطلب ہے وہ بچہ ناکام ہو گیا. سو خدا نے آدم کو جب بنایا ہے, آدم کو کائے کے لیے بنایا؟ خدا نے آدم کو بنایا تاکہ وہ کامل زندگی بسر کرے اور وہ ایٹرنل لائف جس میں ڈیتھ نہیں ہے, پین نہیں ہے, ٹیئرز نہیں ہے, فیر نہیں ہے, ایسی زندگی کے لیے اس کو پلان کیا. اور اس پلان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے خدا نے سارے ارینجمنٹس کیے, سارے ارینجمنٹس وہاں پہ موجود تھے. لیکن جب ان ارینجمنٹ سے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ پلان جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہتا, اور ہم جو ہے وہ گناہ میں, کمزوری میں پڑ جاتے,
اور وہ پلان جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ سو عزیزو، یہ سال جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم نے اپنے کورس پہ اپنی سمت میں درست رہنا ہے۔ سمت کیسے ملتی ہے؟ بائی دا وے، آپ کی ڈیسٹنی۔ اگر مجھے پتا ہے میری ڈیسٹنی کیا ہے، مسیحوں کو پتا ہونا چاہیے، ہم نے خداوند کے پاس جانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ رفاقت شراکت کرنی ہے۔ آپ کی جو ڈیسٹنی ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کو، سمت کو متعین کرتی ہے، اور آپ کی جو چوائسز ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ آپ کی ڈائریکشن کو قائم رکھتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو وہ چوائسز کرنی ہے جو کلام کے مطابق ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، جانور انسٹنکٹ کے مطابق جیتے ہیں، جو انسان ہے وہ چوائسز کے مطابق جیتے ہیں، وہ فیصلہ جات کرتے ہیں، ڈیسیژنز لیتے ہیں زندگی میں۔ سو مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ یہ نیا سال خدا نے دیا ہے، میری دعا ہے اس نئے سال میں آپ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن درست میں جائیں اور اس میں قائم رہیں، اپنی ٹرو اور کریکٹ اور ببلیکل چوائسز کے ساتھ، اور خداوند جو ہے وہ آپ کو اپنا ماضی دفن کرنے کی توفیق دے اور آپ اپنے آج میں رہیں، تاکہ خدا مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔